अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास चीना साहब। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और अपने नाज़रीन की आगाही के लिए मैं ये भी बताता चलूँ कि और भी मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं। तजिया कार हैं मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब जो हमारे साथ होंगे ऑनलाइन। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी आमद का शुक्रिया, कीमती वक्त देने का शुक्रिया। प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहेंगे और मुख्तलिफ सवालात और तबसरे आपके तजिए हमें चाहिए होंगे, नाज़रीन सुनना चाहते हैं। मज़ीद मैं एक और शख्सियत को इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये शख्सियत हमारे साथ बैरून मुल्क से होंगी। तजिया कार मोहतरम जनाब अतर काज़मी साहब लंदन से हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अतर साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सही। और मैं प्रोड्यूसर से चाहूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत मध्यम आवाज़ आई है, लेकिन खुशामदीद, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और मुख्तलिफ हवालों से आपसे भी गुफ्तगू होगी और तजिया होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अख्तर साहब से। अख्तर साहब, जो स्टोरीज़ पे हम बात करेंगे, लीडिंग स्टोरी जो अखबारात की जीनत बनी है, उसमें सबसे पहली खबर और अहम खबर जो है वो है कौमी क़यादत की अहम बैठक, और उस बैठक के क्या सूरत हाल रही, क्या बातें वहाँ पे हुई, ये एक अलग मैटर है, लेकिन उस पर तजिया मुझे चाहिए ज़रा ब्रीफली। यानी सूरत हाल जो रही, सबसे पहली बात तो हर कीमत पर मुल्क का दिफा किया जाएगा, और ये आला सतह इजलास था जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। शुरका का अज़्म, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI की शिरकत थी। मुल्क की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म किया गया है। कैसे देख रहे हैं? जी राना साहब, ये पिछले कुछ अरसे से जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें ये कोई पहला इजलास नहीं है। यहाँ पे पहले भी ISI के हेडक्वार्टर को 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब विज़िट कर चुके हैं, और एक जो अनप्रेसिडेंटेड था कि पहली दफ़ा सारी आर्मी और नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी DGISI की उस पर गए, वहाँ पे ISI के हेडक्वार्टर में। इसमें वो देखें बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं, एक तो पहले अफ़गानिस्तान का जो मामला है, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब आए, वो आर्मी चीफ़ से मिले, और आर्मी चीफ़ साहब फिर एक रोज़ा दौरे पे ISI के सरबराह के साथ अफ़गानिस्तान गए, और फिर उस पे वापस आके उन्होंने तमाम फ़ौजी क़यादत को जो है वो ब्रीफ़ किया कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या पेश रफ्त है, अमन मंसूबा जो है उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, अमरीकी फ़ौजों का जो इनखला है वहाँ से, उसके हवाले से क्या पेश रफ्त है, तो उसको भी उन्होंने देखा। और इसके बाद जो चाइना और इंडिया का लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, और वहाँ पे एक जो वहाँ पे उनकी सरहदी झड़प कहें या जो उसको कहें, उसमें इंडिया के 20 फ़ौजियों को जो वहाँ पे उनको हलाक किया गया, उसके उस तनाजुर में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि शायद इंडिया जो है वो कोई एडवेंचर ऐसा करे कि वो जो उन्हें मकामी सतह पे एक हज़ीमत का सामना है। मोदी इस टाइम अपने जो पिछले 6 साल दौर है उसमें सबसे कमज़ोर सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अपोजिशन ने उनके ऊपर बहुत कड़ा प्रेशर रखा हुआ है कि आपने हमारे लिए एक आलमी शर्मिंदगी का बायस बने हैं आप। यानी अब वो आवाज़ें भारत से ही उठना शुरू हो गई। इस तनाजुर में फिर हमारे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर मुसलसल नज़र रखने की ज़रूरत है, और ये बावर कराने की भी ज़रूरत है, और ये हर खुद मुख्तार मुल्क अपनी सरहदों और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा हर कीमत सॉरी अख्तर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और इस वक्त मैं थोड़ा सा, क्योंकि पैनल में मेरे साथ जो शरीक हैं तमाम जर्नलिस्ट हैं, तजिया कार हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा अदनान आदिल साहब की जानिब। अदनान साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सही। पहला जो रीडिंग स्टोरी है मेरे पास यहाँ पे, जो अखबारात की जीनत बनी, जो सुर्खी, उसमें अहम बात आला सतह का इजलास, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, कौमी क़यादत बैठी, और इसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की भी शिरकत थी, और DGISI मौजूद थे। ये तमाम की तमाम क़यादत ने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जो अज़्म का इजहार किया है वो है कि हर कीमत पर मुल्क का दिफा किया जाएगा, और दिफा किया जाता है। मैं ये चाहूँगा कि ये सुर्खी या ये गुफ्तगू जो है ये पूरी दुनिया के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, और दुनिया भी जानती है। और जिन हालात के पेश नज़र ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाक अफवाज
اور یہ تمام سربراہان اور وزیر اعظم کا یہ عزم جس طرح دہرایا گیا یا کہا گیا ہے، پوری دنیا کی نظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جس قسم کی میٹنگ ہوئی ہے اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان اس میں شریک ہوئے ہیں اور ISI کے چیف بھی وہاں موجود تھے، اس سے تو ایک بالکل واضح بات نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی خدشہ ہے اور خطرہ ہے بھارت کی طرف سے جارحیت کا، کہ بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کر سکتا ہے، کوئی جنگ چھیڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہونا چاہتے ہیں اور یہ میسج دیا گیا ہے بھارت کو کہ آپ جو بھی کوئی حرکت اگر کریں گے تو ہم پوری طرح دفاع کے لیے تیار ہیں. ہمیں آپ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ یو کاٹ اس اناویئر. ہم پوری طرح اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے چوکس ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھارت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان نے گلگت بلتستان میں 20,000 فوجی بھیجے ہیں. اسکردو کا اڈا جو ہے وہ چین استعمال کر رہا ہے، چین کی فضائیہ استعمال کر رہی ہے، جس کی تردید ISPR نے بہت سختی سے کی. اس بیان کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ عالمی برادری کے سامنے مظلوم بننا چاہتا تھا اور جواز پیدا کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ کوئی ایکشن کرے تو وہ عالمی برادری کو کہہ سکے کہ جی ہم نے تو اپنے دفاع میں کیا ہے، جو کہ جھوٹ بات ہے. اس لیے یہ میٹنگ بہت ضروری تھی تاکہ ایک بہت اسٹرانگ میسج کنوے ہو. میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی جو ہمیں نظر نہیں آتا، بہت سی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں پس پردہ، بھارت کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ اگر اس نے کسی قسم کی بھی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو بہت منہ توڑ اور سخت جواب دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ بھارتی حکومت نے وہاں LPG سلنڈر ذخیرہ کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ 2 ماہ کے لیے لوگ LPG سلنڈر جمع کر لیں. اور اسی طرح اسکول کی عمارتیں خالی کرائی گئی ہیں جس میں وہاں پہ فوجیوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے. تو جس طرح وہ وہاں فوجیں جمع کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی وہاں موومنٹ ہے اور جس قسم کے اعلانات ان کے وزراء کر رہے ہیں، اور ابھی بالکل چند روز پہلے انہوں نے روس سے بہت بھاری مقدار میں سینکڑوں ارب کا اسلحہ خریدنے کا آرڈر دے دیا ہے جس میں جدید ترین طیارے بھی شامل ہیں. تو اس سے ہماری سلامتی کے لیے شدید خطرات جو ہیں وہ اس کو ہماری سلامتی کو لاحق ہوئے ہیں. تو اسی تناظر میں اور اسی پس منظر میں آپ کو یہ میٹنگ دیکھنا ہوگا. صحیح. میں یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں بھارت کی، اور بھارت نے کئی بار یہ دیکھا پاکستان کی صلاحیتوں کو، پاکستان کے جذبوں کو، لیکن لفظ یہ دفاع کرنے کا جو ہے کہ ہر قیمت پر دفاع ہوگا. یعنی میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک روایتی ہے، ایک عام سی بات ہے؟ ورنہ بھارت تو بہت بہتر جانتا ہے. اگر میں حوالے دینے آؤں تو بہت پہلے بھی آرمی چیف راہیل شریف نے بھی ایک جملہ بولا تھا کہ تمام ہاٹ وار یا کولڈ وار کے لیے تیار ہیں. پھر سابق DG ISPR کا ایک جملہ ہے کہ ہم نے تو 70 سال پڑھائی آپ کو ہے. یعنی یہ جملے کیا آپ کو ایسے ہی لگتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے تو بہت دفعہ یہ ثابت کروا دیا ہے. تو اب جتنا مرضی بھارت تیز ہو یا اپنے معاملات کو جانتا ہو، بلکہ ابھی نندن کے بعد تو انہیں اپنی تمام صلاحیتوں کا اور اپنے جنگی آلات کا بھی اندازہ ہو گیا. تو اس صورت میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو. عدنان تھا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا خیال ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں ہماری صلاحیت کو، لیکن وہ مس کیلکولیٹ بھی تو کرتے ہیں. وہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو طاقت، فوجی طاقت ہے، پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. ان کے پاس ٹینک زیادہ ہیں، جنگی جہاز زیادہ ہیں، میزائل زیادہ ہیں، فوجی بہت زیادہ ہیں. تو وہ اپنے آپ کو بہت اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو اپنے سے 6-7 گنا چھوٹا ملک سمجھتے ہیں، اور جو کہ ایک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان سائز کے اعتبار سے اور ہماری معیشت بھی کمزور ہے. ان کے پاس 400 ارب ڈالر سے زیادہ فارن ایکسچینج ہے، ہمارے پاس 20 ارب ڈالر بھی ہو جائے تو ہم خوشی سے چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے وہ چونکہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک اپنی جو عزت کو بحال کرنے کے لیے اور امیج کو بحال کرنے کے لیے جو نریندرا مودی ہے، وہ اس کے لیے آسان ٹارگٹ پاکستان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی ہم اگر تھوڑی سی بھی ٹیریٹری انکروچ کر لیں گے تو پھر وہ اپنے ملک میں جشن منائیں گے، فتح منائیں گے اور بتائیں گے کہ میں افضل ہوں آج کے دنیا کا. آپ دیکھ رہے ہیں اس نے داڑھی بڑھا لی ہے، مونچھیں بھی تھوڑی سی بڑی کر لی ہیں. وہ جو ایک مراٹھا
ان کا ہیرو ہے اس کی بالکل شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. وہ مراٹھا ہیرو جس نے اورنگزیب کے ساتھ لڑائی کی تھی, تو وہ اپنا امیج ایسا بنا رہا ہے. تو اپنے امیج کی بحالی کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حماقت کر سکتا ہے, اور یہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بار بار انڈیا کو دو ٹوک انداز میں واضح کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی حرکت ہوئی تو ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تمہارا مقابلہ کرنے میں. صحیح. میں چلتا ہوں اطہر کاظمی صاحب کی طرف. اطہر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. صحیح, مجھے بھی اب تو کلیئر آ رہی ہے, اس لیے میں آگے گفتگو کا آغاز کروں گا. ابھی میں نے ذکر کیا جو لیڈنگ سٹوری ہے, جو اخبارات کی زینت بنی, جو سرخی, وہ یہی ہے کہ ہر قیمت پر ملک کا دفاع, اور یہ اعلیٰ سطح اجلاس میں یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اور اس اجلاس میں جو شخصیات موجود تھیں, میں واضح کرتا چلوں آپ پھر دوبارہ کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہ, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی شرکت تھی. اور یہ اجلاس تھا عمران خان, وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت. لیکن میں واپس اسی ٹائٹل کی طرف جاؤں گا, اس سرخی کی طرف جاؤں گا کہ ہر قیمت پر ملک کا دفاع. یہ پاکستان کہہ رہا ہے, پوری دنیا سن رہی ہے, بھارت کو واضح کیا گیا ہے. کیوں واضح کیا گیا ہے اس پہ بھی آگے میں تفصیل میں جاؤں گا, تو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. لیکن آپ اس جملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے حوالے سے, کیونکہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں لندن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور یو کے میں, تو پوری دنیا پاکستانی صلاحیتوں کو اور پاکستان کے عزم کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ کہ آبویسلی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی یہ, لیکن یہ ہماری جو تھوڑی سی انٹرنل ڈائنامکس ہیں یہ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ریاست پاکستان ہے اس کے تمام انسٹیٹیوشنز ایک پیج کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ کوئی فوجی معاملہ ہو یا فورن پالیسی کا کوئی معاملہ ہو. ایسے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کسی ایک پالیسی کے اوپر چل رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری سیولین حکومت تھی اور انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں اتنی زیادہ کوہیژن ہمیں نظر نہیں آتی تھی. کھلبوشن کے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر منہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جس وقت وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن ایسی ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے اور ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ تمام ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں اور وہ اکٹھا جواب دیتے ہیں. اور اس کا بھارت کو بھی ادراک ہے. پلوامہ کے بعد جو انہوں نے ایک فیک سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد جو ابھی نندن والی ایپیسوڈ ہوئی اس میں ان کو میسج چلا گیا. اب جو بھارت کو یہ میسج اس وقت کیوں دیا گیا ہے, وہ اس لیے دیا گیا کہ بھارت کے لیے پرابلم ہوئی ہوئی ہے اپنے نیشنل فرنٹ کے اوپر. ان کا میڈیا بار بار کوسچن کر رہا ہے, ان کے لوگ کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح بدلہ لیں گے, اور ان کی حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو کل انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہیڈ لائنز تھیں اس میں ہیڈ لائن یہ تھی کہ مودیز ویلڈ کرٹیسزم آف چائنا, یعنی مودی کا دبا ہوا چھپا چھپا چائنا کا کرٹیسزم. کل جب لداخ میں گئے ہیں مودی, لداخ پورا آگے تو نہیں وہ جا سکے, آگے چائنا کی فوجیں, لیکن جہاں پہ پیچھے ان کی اپنی آرمی ہے وہاں پہ جب وہ گئے اور انہوں نے آرمی سے خطاب کیا ہے, اس خطاب میں انہوں نے چائنا کا ایک دفعہ ذکر نہیں کیا, چائنا کا نام نہیں لیا ایک دفعہ بھی. تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پک کیا ہے. اب یہ جو ساری ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے اور ان کا جو ایک امیج وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ریجن کی ایک بڑی پاور کے طور پہ ابھر رہے ہیں, لیکن ابھی نندن کی ایپیسوڈ کے بعد اور دوسرا یہ جو لداخ میں ان کے 20 فوجی مارے گئے, اس کی وجہ سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے. اور ان کے جو اب کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے اپنی ریپوٹیشن کو کور کیا جائے. اور جب آپ فیصلے کرتے ہیں مذہبی جنونیت کے اوپر, منافرت کے اوپر اور نفرت کے اندر جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو آپ کی ججمنٹ کلاؤڈی ہو جاتی ہے اور آپ غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں. تو یہی خدشہ ہے کہ جس طرح کی وہاں پہ حکومت ہے وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ کرے کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے یا کوئی چھوٹی موٹی جنگ. لیکن اطہر صاحب, ابھی عدنان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, انہیں اعتراض ہے اور پاکستان کی صلاحیتوں کو وہ مانتے ہیں, بلکہ وہ نہیں مانتے, پوری دنیا مانتی ہے. یہ آن دا ریکارڈ ہے, جب ابھینندن کا معاملہ ہوا تو اس وقت ان کی جنگی صلاحیتوں اور جنگی آلات کے حوالے سے پوری دنیا نے لکھا اور بوسیدہ قرار دیا انہیں, یعنی ناکارہ قرار دیا انہیں. لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. عدنان صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہماری معیشت یا ہمارا ملک کی جو حدود اربا ہے وہ اتنا نہیں ہے, تو وہ شاید کسی حد تک اپنی بات میں پورے بھی اترتے ہیں. لیکن مجھے پھر وہی ریفرنس یاد آتا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک جملہ بولا تھا کہ جنگیں معیشت سے نہیں لڑی جاتی, لازم بات ہے جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, اور نہ ان چیزوں کی پرواہ کی جائے گی جب ایسا موقع آئے گا یا ایسا وقت آئے گا. یعنی یہ ساری کی ساری صورتحال بھی
भारत को पता है, और भारत में यह बात भी वाज़ेह होती रही कि DGISPR को उन्होंने नजरअंदाज किया, और वो DGISPR कह लें या ISPR जो है वो बहुत आगे जा चुका इंफॉर्मेशन के हवाले से। जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रही और जिस तरह के प्रोपेगेंडे वहां से किए गए, वो यहां पे पाकिस्तान में जिस तरह उन्हें बेनकाब किया गया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे देख रहे हैं अख्तर साहब? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की रियासत को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, और वो तैयारी है भी, आपने भी उसका जिक्र किया। अब वो ये जो इन्होंने ये जुमला कहा है कि हर कीमत पे दिफा करेंगे, लेकिन इसकी एक कॉनोटेशन भी है इसका। देखें, जब अब दुनिया ये सुनती है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हर कीमत पे दिफा करेंगे, तो एक तरफ तो हमारी क़यादत एहतियात से काम ले रही है, वो कह रही है हर कीमत पे हम दिफा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक मैसेज ये भी चला गया कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है और पाकिस्तान कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेगा। हमें पता है हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, कभी इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जब कोई ऐसी बात पड़ी, कुछ हुआ, तो पाकिस्तान हर कीमत पे अपना दिफा करेगा। तो मेरे ख्याल में क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से, और ये इमरान खान साहब ने भी यूनाइटेड नेशंस में भी जाके यही पैगाम दिया था कि हर कीमत पे हम अपना दिफा करेंगे। सही। अख्तर साहब, अदनान साहब, आप मेरे साथी हैं और पूरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप मेरे साथ शामिल रहेंगे और गुफ्तगू होती रहेगी। अब मैं आता हूं अख्तर साहब आपकी तरफ के इसी का दूसरा पार्ट में अगर छेड़ूं, यानी ये तो वो सुर्खी थी जो वाज़ेह तौर पे तमाम अखबारात का हिस्सा थी, लेकिन इसी के साथ मकबूजा कश्मीर के मामले पे भी तशवीश का इजहार किया गया है। आलमी बरादरी को वाज़ेह तौर पे नोटिस गया है, उन्हें नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है, तो वो सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? देखें, मकबूजा कश्मीर में जो पिछले 9 महीनों से इंडिया ने एक लॉकडाउन की कैफियत रखी, और वहाँ पे पूरी दुनिया को अब ये जाके रियलाइजेशन हुई जब पेंडेमिक आया कि ये लॉकडाउन क्या होता है और किस तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, तो वहाँ पे इंडिया के मुजालिम कोई नए तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे ये जौहरी तब्दीली मैं कहूँगा कि उन्होंने वहाँ पे जो आर्टिकल 370 को उन्होंने वो किया, रिपील किया, और वहाँ पे उनको सेंटर के नीचे इंतज़ाम ले आए कश्मीर का। और उसके बाद अभी आपने ख़बरें देखी होंगी कि वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से खदशात थे, उसके हवाले से वहाँ पे अभी बाकायदा उस पे अमल दरामद शुरू कर दिया गया, साजिश करके वो 25,000 जो है डोमिसाइल उन्होंने वो हाँ, पहला जो वहाँ पे एक उनकी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है, उसको पहला डोमिसाइल इशू हुआ, और वहाँ पे उसके बाद एक लाइन लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हमारा कुछ जो रिस्पांस था, इस पे कश्मीरी क़यादत को थोड़ा बहुत गिला शिकवा ज़रूर है कि पाकिस्तान ने उस लेवल पे जाके इस इशू को नहीं उठाया, या इंडिया को उस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका चेहरा बेनकाब नहीं कर सके हम, कि जिससे वो मजबूर होते ये अपनी जो ये आपको लगता है कि कश्मीरी जो हैं, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीर के जो वासी हैं, उन्हें थोड़ा सा ये महसूस जी तो एक नाराज़गी, अपनों से नाराज़गी का जो एक उनसर होता है, वो वहाँ पे बदरजा उत्तम मौजूद है कि हम एक मुद्दत से अपनी शहरग कश्मीर को करार देते आ रहे हैं, और वो है भी सही। हमारा तमाम पानी के लिए हमारा इन्हिसार जो है वो कश्मीर पे है। इसके अलावा हट के एक महज़ब मुल्क के तौर पे हमारी ज़िम्मेदारी है कि कहीं भी इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई खिलाफ वर्जी हो तो हम उस पर अपनी आवाज़ उठाएं। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी सोच उनके जहन में आ गई है, क्योंकि अपनों में एक होता है एतराज़ का अंसर, या उस अंसर पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि यहाँ पे क्या कोई फॉरेन मेरा ख्याल में, हाँ, ये इसमें मेरा ख्याल में ये एक फेलियर था, आप इसको कहें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, या इंटेलिजेंस फेलियर था कि वी वर टेकन बाय सरप्राइज कि जब मोदी ने ये एक्ट किया तो मुझे खुसूसी हैसियत वाला ये जब ये खबरें आई, तो जब उन्होंने अपनी वो यात्रा जो एक बहुत बड़ा उनका रिलीजियस इवेंट होता है उसको कैंसिल किया, तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। किसी ने सोचा कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, किसी ने सोचा कि इंडिया कोई एडवेंचर करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, वहाँ पे उसको रिपील किया, तो ये इसके लिए हम तैयार नहीं थे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। ये ज़रूर हमारे जो इदारे हैं उनको ये अंदाज़ा ज़रूर था कि मोदी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कदम इस वक्त पे उठाया जाएगा इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो हमारी एक स्ट्रेटजी या रद्द-ए-अमल हमने देना था उसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये मेरी राय है। सही। अदनान साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अदनान आदिल जी जी
صحیح, یہی سوال میرا آپ سے یار, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا اسی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں, لیکن مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے, پہلی بات تو یہ کہ خاموشی, انتہا کی خاموشی, جبری وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, اس کے جتنے دن گزر گئے, جتنے ماہ گزر گئے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ظلم کی داستان تو پہلے بھی تھی, لیکن اب میں یہ بولوں گا کہ وہ ظلم کی داستان جو پہلے عیاں تھی, اب وہ خاموشی سے بڑھ رہی ہے. اس میں کیا شدت ہوگی, کیا معاملات ہو گئے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن قومی قیادت یہ کہتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ تشویش ہے انہیں, اور عالمی برادری سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو سارے معاملے کو؟ دیکھیے, یہ بات تو ہے کہ عالمی سطح پر ایک رائے عامہ تو بنی ہے کشمیر کے حق میں. آپ یہ دیکھیے کہ امریکی صدر جو بائیڈن تک نے بیان دیا ہے کہ بھارت جو ہے کشمیریوں کے حقوق بحال کرے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ کشمیر کا ایشو اٹھا دیا گیا ہے, جبکہ بھارت تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اندرونی معاملہ ہے, وہ تو اسے بین الاقوامی سطح پہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ بات ڈسکس بھی ہو. تو یہ بھارت کا جو اقدام ہوا ہے جس میں اس نے خصوصی حیثیت ختم کی ہے, انہوں نے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. اب انہوں نے بے وقوفی کر کے لداخ کو بھی یونین ٹیریٹری بنا دیا, جس سے ان کا پھڈا چین سے بھی ہو گیا. تو پاکستان سے زیادہ تو اب ان کا چین کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. چین جو ہے وہ جو ان کی جو ایک طرح سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے, اس میں جو نو مین لینڈ تھی اس پہ وہ خاصا آگے بڑھ چکا ہے, اور وہ اب اس بات سے اپنی قوم کو یہ بات چھپا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے جس کی بہت دنیا میں اہمیت بھی ہے. تجارتی طور پہ اس کی 40-50 کروڑ کی مڈل کلاس ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. دنیا اصولوں پہ نہیں چلا کرتی, مفادات پہ چلا کرتی ہے. اربوں ڈالر کا, خربوں ڈالر کا سامان یورپ, امریکہ بیچتے ہیں بھارت کو, عرب ممالک بیچتے ہیں. وہ بھارت کے خلاف کوئی بھی ایسی موو جو ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ تو ایک اصولی مسئلہ ہے, لیکن دنیا جو ہے اپنے تجارتی اور معاشی مفادات کے تحت کام کرتی ہے. وہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی بھارت کو ٹف ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے ہی ہوگا. یہ طویل ہو سکتی ہے, لیکن بالآخر بھارت کو یہ قبضہ چھوڑنا پڑے گا. وہاں پہ 8 لاکھ فوج کو کب تک رکھ سکتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ خرچہ ہے, اور اتنے لوگ اس کے مرتے جا رہے ہیں. ابھی بھی بھارت سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ اتنا خرچہ ہم کشمیر پہ کر رہے ہیں, ہمیں چھوڑیں اس کو اور اپنے ملک پہ توجہ دیں. تو یہ جو وقت گزرے گا, بھارت کو یہ مجبوری ہوگی کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کر کے معاملے کو حل کرے. لیکن یہ سوچنا کہ دنیا ہیلپ کرے گی, اس کا کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا. نہ بھارت والنٹریلی کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ کشمیریوں کو خود سے کوئی آزادی دے دے یا اس مسئلے کو حل کر دے. لیکن عدنان صاحب ابھی تک پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. اگر جنگ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا, نہ وہ بچیں گے نہ ہم بچیں گے. عدنان صاحب اس کا ذکر تو وزیر اعظم بھی کئی بار کر چکے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف باتیں ہیں, اور بھارت کو ادراک ہونے کے باوجود بار بار وہ LOC پہ بھی تو وہ حرکتیں کرتا ہے, ہٹ درمیاں کرتا ہے بار بار؟ جی کرتا ہے بھارت ہٹ درمیاں, تو وہ کریں گے. وہ ایک ناجائز قبضہ ہے. 80 لاکھ جو آبادی ہے اس کو زبردستی انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. تو ہٹ دھرمی تو جو بھی قابض طاقت ہوتی ہے, اسرائیل بھی کر رہا ہے فلسطین میں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے خطے ہیں جہاں پہ خود ہمارے مسلمان ملک جو یمن میں کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی وہ ہٹ درمی کر رہے ہیں. تو یہ تو دنیا کا طریقہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کرتا ہے. اصول شصول جو ہیں وہ صرف بچوں کو کتابوں میں پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں یونیورسٹی کالجوں میں. اصل جو پالیٹکس ہے, پریکٹیکل پالیٹکس ہے, وہ طاقت کے زور پہ چلتی ہے, اور وہ طاقت کے زور پہ وہ ہٹ دھرمی کرتا رہے گا جب تک اس کو اتنے زخم نہ لگ جائیں کہ وہ مجبور ہو کر کو کمپرومائز کرے. صحیح. اطہر کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور اسی سوال کے ساتھ آؤں گا. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی صحیح. اطہر صاحب, مقبوضہ کشمیر بڑے ہلکے سے پیرائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی سناٹا ہے وہاں پہ. وہ سناٹا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے جو ظلم ہوتے رہے وہ تو عیاں تھے, لیکن اس کے بعد تو میڈیا پہ بھی پابندی لگ گئی. لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں شاید مالک مدد کر دیتا ہے. خاموش آواز ایک اٹھی تصویر کی صورت میں,
پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس تصویر نے, اور اس تصویر میں وہ بے بسی بھی واضح تھی اور وہ ظلم بھی بھارت کا واضح تھا, یعنی بچے کی بے بسی اور بھارت کا ظلم وہ واضح تھا. اور اس کی جب گونج پوری دنیا تک پہنچی تو بھارت کی وہی حرکتیں ہیں, توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پہ بھی اس نے چھیڑ چھاڑ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, آپ یو کے میں رہتے ہیں, بہت سارے سیمینارز آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے, جرنلسٹ ہیں, بہت سارے کالمز یا تحریریں ہوں گی, بہت سارے موقعوں پہ آپ نے تبصرہ اور تجزیہ کیا ہوگا, لیکن حالیہ صورتحال میں جس طرح وادی خاموش ہے اور جس طرح ایک خاموش تصویر بہت بڑی آواز بن گئی, اس حوالے سے میں چاہوں گا تبصرہ اور پاکستان کی قومی قیادت کا جو تجزیہ ہے. جی دیکھیں, تقریباً گزشتہ 15 سال سے میں ایکٹیولی صحافت کر رہا ہوں برطانیہ میں. میں نے بہت سارے یہاں پہ ایونٹس کور کیے ہیں یورپ کے مختلف ممالک میں. کشمیر کبھی بھی فرنٹ پیجز پہ نہیں رہا, لیکن جب سے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا ہے مودی صاحب کی حکومت نے, اس کے بعد میں نے ایک شفٹ دیکھی ہے یہاں پہ میڈیا میں. اب کشمیر کور ہوتا ہے, یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے بڑے بڑے, اور اس میں عموماً یہ ہوتا تھا جب پہلے پروٹیسٹ ہوتے تھے یہاں پہ جو کشمیری لوگ رہتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے تھے, ساتھ ان کے پاکستانی ہوتے تھے. اب جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں دیکھتا ہوں کہ تمام نیشنلٹیز کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ کشمیر سامنے آیا ہے میڈیا میں, اب اس کو یہاں پہ میڈیا میں زیادہ کوریج مل رہی ہے. اگر آپ یورپی یونین کی بات کریں, گزشتہ 2 ماہ کے اندر یورپی یونین نے 2 رپورٹس نکالی ہیں جس میں کشمیر کے اندر ہونے والی جو وائلیشنز ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز, ان کو کنڈیم کیا گیا ہے. ایک دفعہ تو انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھا ہے امت شاہ کو, ان کے وزیر داخلہ کو. اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے, جس طرح ابھی پہلے یہاں پہ میرے کولیگ نے ذکر کیا, جو بائیڈن صاحب نے اپنے سیاسی منشور کا حصہ بنایا ہے کشمیر میں صورتحال کو. اس کے علاوہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ آئی, اس میں کشمیر کا ذکر ہے. تو کشمیر تو انٹرنیشنل ایجنڈا پہ آ گیا ہے. اس میں جو بڑا کردار ادا کیا ہے نا ہماری جو سیاسی قیادت ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کے حوالے سے بات کی, بہت عرصے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ میڈیا نے اس کو پک کیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو گڈ ول ہے عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا میں. پاکستان میں ان کے اوپر کرٹیسزم ہو سکتا ہے, ان کی گورننس پہ بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی ایک گڈ ول ہے. ان کو لوگ سنتے ہیں, ان کو لوگ پسند کرتے ہیں. ڈیووس میں وہ گئے تو وہاں پہ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا میڈیا میں, یہاں پہ آئے تو برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیز بناتے ہیں. تو ان کی ایک جو سٹار ویلیو ہے اس نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک پازیٹیو عنصر. لیکن ہاں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بھارت اپنے اس منصوبے پہ چل رہا ہے, اور یہ ابھی سے ان کا منصوبہ نہیں ہے. جب بی جے پی بن رہی تھی 1950s میں, اس وقت سے یہ ان کے منشور میں شامل ہے. ہم کشمیر کو اس بھارت کا حصہ بنائیں گے, اور وہ اپنے منشور پہ عمل کر رہے ہیں. اطہر صاحب, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کا, کشمیریوں کا, جو نہتے ہیں, مظلوم ہیں اور ایک عرصہ دراز سے وہ ظلم سہ رہے ہیں؟ جی آنیسٹ اوپینین اگر آپ میرا لیں تو میں زیادہ کوئی روشن مستقبل نہیں دیکھ رہا. صحیح, یعنی آزادی کی جنگ ہے یہ, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت دیر باقی ہوگی؟ جی بالکل صحیح. ابھی اتنی جلدی میں اس میں اگر آپ کی اجازت سے, دیکھیں آزادی کی جنگیں قومیں خود لڑتی ہوتی ہیں, اور بہت عرصہ جبر کر کے کسی قوم کو اپنے اطاعت میں نہیں رکھا جا سکتا. اور کشمیری تو شروع دن سے ایک آزاد قوم تھے, اور ان کو ڈوگرا راج کے ذریعے, جس طرح ایک معاہدے کے ذریعے انڈیا نے اس کو اپنے زیر انتظام لایا, وہ تو شروع سے ایک متنازع معاملہ ہے. لیکن جو کاظمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کو باہر لوگ سنتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ یہ جو باتیں ہیں نا, اس سے کشمیریوں کا پیٹ نہیں بھرتا. بالکل, لیکن انہوں نے یہ اظہار کر دیا کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بائیڈن کی ایک ریفرنس انہوں نے دیا, وہ عدنان عادل صاحب, ہاں, وہ جب اوباما پریزیڈنٹ تھے تو اوباما کو تاریخ, امریکن تاریخ میں سب سے زیادہ بھارت نواز صدر سمجھا جاتا ہے, اور یہ ان کے ساتھ رہے. اس دوران پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ لوکل کنزمپشن کے لیے ووٹرز جو پاکستانی یا کشمیری اوریجن سے ہیں, ان کو چونکہ ٹرمپ کے لیے ریلیز میں مودی صاحب گئے تو اب دوسروں نے دوسری سائڈ کو لبھانے کے لیے باتیں کرنی ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی زبانی جمع خرچ سے, ہماری میری آواز آپ تک آ رہی ہے, زبانی جمع خرچ سے کشمیریوں کی نہ کوئی جانیں بچ رہی ہیں, نہ ان پہ مظالم میں کوئی کمی آ رہی ہے. ہم نے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا. اس بات سے ہمیں جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنا. عدنان عادل صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی
जी अभी अख्तर साहब ने एक जुमला बोला है कि जो बाइडेन के हवाले से कि वो पूरा जो बहुत अरसा उन्होंने वक्त गुजारा है उनके साथ ओबामा के साथ, तो ओबामा लाजम बात है भारत की बहुत ज्यादा तरफदारी करते रहे अपने पूरे टेन्योर में, तो उन्होंने ये जुमला बोला है कि उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये अभी की जो उनका बयान है वो किसी हद तक सिर्फ सियासी अपनी साख बेहतर करने के लिए और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरा मेरा मुख्तसर जवाब मुझे चाहिए होगा कि मकबूजा कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी नजर में। देखिए, मैं किसी हद तक ये बात ठीक भी हो सकती है जो अख्तर अब्बास साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बयान दिया तो वो इंटरनेशनल हेडलाइन तो बना ना, उससे राय आमा पे असरअंदाज तो वो होता है। अब जो अमरीकी राय आमा है, जो दुनिया भर की राय आमा है, उस तक एक मैसेज तो कन्वे हो गया। पहले तो कश्मीर का कोई नाम ही नहीं लेता था। अभी जिस तरह आलमी मीडिया में कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और जो वहां पर लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, जिस तरह वहां पाबंदियां लगी हुई हैं, लॉकडाउन है और भारतीय फोर्सेस की ज्यादतियां हैं, उसपे पूरा आलमी प्रेस उस पर लिख रहा है। भारत को इतना टफ टाइम कभी नहीं मिला आलमी सतह पर। कश्मीर के बासी जो हैं, कश्मीरियों का मुस्तकबिल, सियासतदान उसके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेटेड इलीट है दुनिया की, जो एक यूनिवर्सल मिडिल क्लास है दुनिया की, और जो एक आलमी प्रेस है, उसमें तो भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही, चलें ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगली खबरों की तरफ चलता हूँ। अख्तर साहब, आप एडवोकेट हैं और मैं लाजम बात है कि कानूनी हवाले से भी ये बहुत अहमियत का हामिल होगा ये टॉपिक, और ये टॉपिक है, ये अगली लीडिंग स्टोरी तमाम अखबारात का हिस्सा है, और वो है वीडियो स्कैंडल। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक बरतरफ कर दिए गए, और ये अरशद मलिक वही हैं जो अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को जिन्होंने सजा सुनाई थी, और 2 रेफरेंस में वो हिस्सा थे उसका, लेकिन ये सारी सूरत बरतरफ हो गए। उसके बाद मरियम नवाज का एक ट्वीट आता है जिसमें वो वाज़ेह तौर पे ये कहती हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता, जज बरतरफ हुआ तो फैसले भी कलअदम करार दिए जाएं। ये वाज़ेह तौर पे उनका ट्वीट और रद्द अमल था। शहबाज शरीफ ने इज़हार तशक्कुर किया है। तो ये वीडियो स्कैंडल, और इसी के साथ मैं जोड़ दूंगा, और तफसीलन मुझे थोड़ा सा तबसरा इसका चाहिए होगा, हुकूमत की जानिब से भी मुआवने खुसूसी एहतसाब उनका भी सामने आया है रद्द अमल। वो कहते हैं वीडियो स्कैंडल के 2 किरदार, एक अरशद मलिक बरतरफ हो गए और दूसरा किरदार, खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर हैं, जिन्होंने इस सारे मामले को जज की वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। पहली बात, वो जज बरतरफ हो गए जिन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से फैसला किया था। दूसरी बात, मरियम नवाज कहती हैं देर है अंधेर नहीं, और वो फैसले भी शायद कलअदम हों। वो कानूनी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि क्या वाकई वैसा हो पाएगा। दूसरा, ये मावने खसूसी कहते हैं कि उन्होंने भी इस्तेमाल किया, ये उसी वीडियो स्कैंडल का दूसरा किरदार करार दिया उन्होंने मरियम को। तो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? देखें, एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है राना साहब कि ये जो खसूसी अदालतें बनाई जाती हैं, इनका इंतज़ाम जो है ये वजारत कानून के नीचे होता है। ये उस तरह हाई कोर्ट्स, जो लोअर जुडिशरी है पाकिस्तान में, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो हाई कोर्ट्स के पास होता है। लेकिन जो हम ये खसूसी अदालतें हैं जिसके ऊपर लायर्स कम्युनिटी का एक बड़े अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है कि आप सेशन जजेस की तादाद बढ़ा दें और उनमें आप एहतसाब के, टेररिज्म के, करप्शन के जो केसेस हैं ये आप उनको जो है मार्क कर दें ताकि ये एक यूनिफाइड सिस्टम रहे। ये जब आप खसूसी अदालतें बनाते हैं तो ये इसको वजारत कानून के ज़ेर इंतज़ाम इसका मामला चलता है। इनकी अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट से ये रिक्वेजिशन करते हैं जजेस को। अब ये जब जज लगे तो ये मुस्लिम लीग नून का दौर था जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने इनको लगाया था। लेकिन जब ये जज साहब लग गए उसके बाद इनका कंडक्ट बतौर जज क्या रहा, ये बड़ा एक शर्मनाक मामला भी है और एक बड़ा अफसोसनाक और हैरत अंगेज़ मामला भी है कि एक जज साहब अपने जब वो केस सुन रहे थे तो उसके दौरान वो मुख्तलिफ लोगों से उस केस के हवाले से मिलते भी रहे और उस केस में फ़ैसला सुनाने के बाद वो जिनको उन्होंने मुजरिम करार दिया उनके पास जाके अपनी सफाइयाँ भी देते रहे। जो अपने दोस्त थे उनके सामने वो बैठ के अपने फ़ैसले के खिलाफ, वो तो बरतरफी हो गई नहीं, बरतरफी में बहुत देर लगी। बरतरफी आपका कहना है कि ताखीर का शिकार। देखें, एक तो इल्ज़ाम था कि उनकी वीडियो बनी जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक अखलाक से गिरी हुई एक ऐसी वीडियो थी
جس کے اوپر مجھے بلیک میل کیا گیا. تو جج صاحب نے اپنے خلاف کسی اور ثبوت کی گنجائش چھوڑی نہیں. انہوں نے اپنے خلاف جب خود بیان حلفی جمع کرا دیا تو اس کے خلاف کارروائی میں اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے. اور اب بھی یہ جو کارروائی ہوئی, یہ کارروائی جو ہے یہ وزارت قانون نے ان کی یہاں سے سروسز پنجاب, چونکہ وہ پنجاب جوڈیشری کا حصہ تھے, پنجاب ہائی کورٹ کو واپس کرنے میں دیر لگائی. وہاں پہ ان کے خلاف جو انتظامی کارروائی اس میں بہت دیر ہوئی. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ابھی جب یہ کیس چل رہا تھا, میرے پاس کیونکہ وقت محدود ہے میں چاہوں گا, ٹھیک ہے, قاضی فائز عیسیٰ کا جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دوران جب فروغ نسیم صاحب نے عدالت میں کہا کہ ہم احتساب اور اس کی بات کرتے ہیں, تو ہماری حکومت نے اس لیے یہ ریفرنس دائر کیا, اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی. تو اس پہ جج صاحب نے یہ آبزرو کیا جو بینچ کے سربراہ تھے کہ آپ کی جو احتساب کے حوالے سے آپ کی پالیسی وہ نظر آ رہی ہے کہ کیا کارروائی ہوئی ارشد ملک کے خلاف, انہوں نے ریفر کیا. اب جو فیصلے کی اس پہ بات, اس بیک گراؤنڈ میں یہ ایکسپیڈائٹ ہوا وہ معاملہ, اور وہ انتظامی کمیٹی جو مریم نواز کہہ رہی ہے کہ فیصلے مریم نواز نے جو کہا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جج نے خود اپنا باعث تسلیم کر لیا. ون وے اور دی ادر ان کو بلیک میل کسی اور نے کیا یا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کیا, ملزمان جو تھے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ جج صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وہ انفلوئنس تھے ون وے اور دی ادر, ان کے حق میں تھے یا ان کے خلاف تھے. اب یہ جب ڈیٹیلڈ فائنڈنگ آئیں گی انتظامی کمیٹی نے جن نے ان کو برطرف کیا, تو اس میں یہ چیزیں بھی واضح ہو جائے گی کہ ان کو کن بنیادوں پہ برطرف کیا گیا. لیکن اب اپیل میں ان کے دونوں فیصلوں کا برقرار رہنا, اگر یہ نواز شریف اور ان کی فیملی یہ چاہے گی کہ یہ فیصلہ جو جس میں ان کو سزا ملی ہے وہ کالعدم ہو, تو جس فیصلے میں ان کو انہی جج صاحب نے بری قرار دیا تو اس کی بھی کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں رہ جائے گا. تو یعنی اگر وہ اپیل کرتے ہیں, جو بات کر رہے ہیں وہ کافی اپیل پہلے سے ہے, اس میں یہ ایک ایڈیشنل گراؤنڈ ہو جائے گا کہ جی وہ جج جس نے یہ فیصلہ سنایا اس کو نوکری سے خود ہائی کورٹ کے سینئر 7 ججز کی انتظامی کمیٹی نے برطرف کر دیا ہے اسی کیس کے حوالے سے. اگر وہ جج صاحب کسی اور معاملے میں برطرف ہوتے تو ان کے باقی فیصلے پروٹیکٹڈ ہوتے, جس طرح ابھی بھی انہوں نے یہاں پہ سینکڑوں فیصلے سنائے ہوں گے. ان پہ دوسری جانب جو حکومت کا رد عمل ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ایشو یہ ہے کہ 2 ویڈیوز کی بات ہوتی ہے. ایک ویڈیو یہ ہے کہ جج صاحب کوئی آج سے 8-10 سال پہلے ان کو کسی معاملے میں غیر اخلاقی معاملے میں فلم کیا گیا, وہ یوز ہوا, ایک فریق نے یوز کیا, وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے میرے خلاف استعمال ہوا. اس کے اوپر ایف آئی اے میں جج صاحب کی کمپلینٹ پہ مقدمہ درج ہوا. ایف آئی اے نے تفتیش میں جن لوگوں کو اب وہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری وہ فلم بنائی, اس کو ڈسچارج کر دیا ایف آئی اے نے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں. لیکن چونکہ ڈسچارج کے بعد دوبارہ انکوائری ہو سکتی ہے تو ایف آئی اے نے ایک نیا مقدمہ ان کے اوپر دہشت گردی کا بنا دیا. وہ بھی مذکّر خیز ہے, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے اور وہ کن مقدمات میں لگایا جا سکتا ہے, اس کی بھی فیٹ یہی ہوگی. جو بات وہ دوسری کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے وہ جو جج صاحب نے اعتراف کیا کسی دوست کے سامنے جو اس کی ویڈیو بنی ہے, تو وہ تو ایک ثبوت کے طور پہ ہے, وہاں پہ حق ہے ان کے پاس. آپ دیکھیں نا اس کو جب ملک قیوم اور راشد عزیز خان ایک جج تھے سپریم کورٹ کے جو پہلے چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور ملک قیوم لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کی بھی آڈیو ٹیپ اسی طرح ریکارڈ ہوئی تھی جس میں وہ ایک زیر سماعت مقدمے پہ بات کر رہے تھے. اور وہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں ریفر ہوا اس کا تو کوئی سورس بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ آڈیو کہاں سے ریکارڈ ہوئی, تو اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ ان ججز کا کنڈکٹ جو ہے ان بیکمنگ آف اے جج ہے, اور انہوں نے یہ اپنے زیر سماعت مقدمے پہ باتیں کی, انفلوئنس تھے, لہٰذا ان کے خلاف جب آبزرویشن آئی تو دونوں ججوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. صحیح. میں عدنان عادل صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. یہی معاملہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ویڈیو سکینڈل, جج برطرف کر دیے گئے ارشد ملک, مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ فیصلے بھی کالعدم قرار دیے جائیں, معاون خصوصی کہتے ہیں کہ اس معاملے کا جو جج برطرف ہوا ہے دوسرا کردار جو ہے وہ مریم نواز ہے, انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا تھا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری صورتحال, اور تھوڑا سا سیاسی حوالے سے اس کا ٹچ چاہوں گا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس سے قانونی طور پہ تو کوئی زیادہ فائدہ شاید نہ ہو سکے میاں نواز شریف کو, لیکن اس سے پروپیگنڈے کے لیول پہ بہت فائدہ ہوگا ان کو کہ یہ ایک بیانیہ جو ہے عوام میں بنائیں گے اور بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جج جس نے سزا سنائی تھی اس کی تو کوئی ساکھ ہی نہیں ہے, اور وہ خود جو ہے وہ ہائی کورٹ سے جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے. تو ایک ایسے جج کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے, اس کو تو کوڑے میں پھینک دینا چاہیے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں.
اصل بات یہ ہے کہ جج کو جو نکالا گیا ہے 3 وجوہات کی بنا پہ کہ ملتان میں اس کی کوئی غیر اخلاقی حرکات کی ویڈیو سامنے آئی. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ مسلم لیگ کے کارکنوں سے ملتا رہا. نمبر 3 وہ جدہ جا کے حسین نواز سے ملا اور نواز شریف سے بھی اس نے جاتی عمرہ جا کے ملاقات کی. تو یہ جو جج کی حیثیت سے اس نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی, مس کنڈکٹ کیا, اس وجہ سے اس کو نکالا گیا ہے اور وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں جج صاحب جو ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جج صاحب نے تو بہت سے فیصلے کیے ہوں گے, کیا سارے وہ جو ان کا اگر طرز عمل ٹھیک نہیں ہے وہ سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے؟ میرا تو خیال ایسا نہیں ہے. ہائی کورٹ کے سامنے اپیل لگی ہوئی ہے, اس میں البتہ یہ قانونی نقطہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو جج ہے اس نے مخصوص حالات میں یہ فیصلہ کیا اور اس کا کردار مشہور. بڑا اہم سوال ہے آپ کا, ہائی کورٹ اس کو کتنا ویٹیج دیتی ہے. وہ تو میرٹ پہ فیصلہ کریں گے, میرٹ پہ دیکھیں گے کہ ایویڈنس ریکارڈ ہو گیا ہے, کیا ایویڈنس جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے, قانون کا اپلائی اس کو صحیح طرح کیا گیا ہے. صحیح. میں اطہر صاحب کی جانب جاؤں گا. اطہر کاظمی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی صحیح. یہی معاملہ جج کی برطرفی, فیصلہ جنہوں نے کیا تھا نواز شریف کا, مریم نواز کہتی ہیں فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جائے. اب یہ ساری کی ساری صورتحال, اور معاملہ خصوصی کہتے ہیں کہ وہ کردار ہیں باقاعدہ مریم نواز بھی اسی معاملات کا, تو یہ ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, اور اسپیشلی نواز شریف, نون لیگ, اس کا جو امپیکٹ ہے؟ دیکھیں, ایک طرح سے جو ذکر کرتے تھے نا ہمارے پرائم منسٹر بات کہ اس ملک میں ایک مافیا ہے, آپ نے یہ دیکھا کہ ایک جج ایک سزا یافتہ مجرم کے سامنے بیٹھ کے اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے اس ویڈیو میں, جی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے, آپ یہ کر لیں, آپ اپنی اپیل اس طرح کر لیں. یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ لوگ سسٹم میں کس حد تک ان لوگوں نے کرپشن پیدا کی ہمارے پورے نظام میں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ویڈیو بھی شو کر دی سب کو کہ جی جج صاحب کی یہ ویڈیو آ گئی. اگین یہ شو کرتا ہے کہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے, ان کا جو یہ ان کا زوم جو ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم کچھ بھی کر دیں, کوئی چیز بھی لے آئیں سامنے. یہ اتنے یوز ٹو ہیں کرمنل میتھڈز کے کہ یہ اپنے دفاع میں بھی جو چیز انہوں نے کی, اور وہ ایک یقیناً ایک کرمنالٹی تھی کہ ایک جج کو انہوں نے خود بلایا, اپنے پاس بٹھایا, اس سے بات کی اور اس کو پوری دنیا کو دکھایا بھی. اطہر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مافیا کے خلاف وزیر اعظم کہتے رہے وہ معاملہ تو ابھی بھی چل رہا ہے, اور ابھی تک مافیا اور بڑے سامنے آ گئے, اس پہ کچھ نہیں ہوا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. دوسری بات, آپ جج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, جج صاحب کے بارے میں میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اختر صاحب, انہوں نے واضح کر دیا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا. جب ایک شخص اپنی شخصیت کے حوالے سے کچھ مان رہا ہے تو میرے خیال میں اتنا ڈاؤٹ مافیا کا نہیں بنتا جتنا آپ کی اپنے کردار کا ہوگا, اور یہ برطرفی عدالت نے کی ہے. یعنی میں قطعاً اس حوالے سے بھی گفتگو نہیں کروں گا. مجھے تو یہ پوچھنا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, اب واقعی جیسے عدنان صاحب کہہ رہے تھے کہ نون لیگ پروپیگنڈا کرے گی, یا واقعی قانونی حوالے سے بھی ابھی پیچیدگیاں ان کو نظر آتی ہیں, ان کی سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, نون لیگ تو کسی چیز پہ بھی پروپیگنڈا کر سکتی ہے. نواز شریف صاحب 1 مہینے کے لیے یہاں پہ آئے تھے لندن میں علاج کرانے کے لیے, ابھی تک 7-8 مہینے ہو گئے, ایک رات بھی انہوں نے کسی اسپتال میں نہیں گزاری. تو نون لیگ کا کون سا وہ کوئی بڑی کوئی مورلی ان کی کوئی ایسی پالیسیز ہیں کہ ان کو کوئی نئی چیز ملے گی, وہ تو کسی بھی چیز پہ پروپیگنڈا کر. سوال میرا یہی ہے کہ یہ معاملہ یا یہ حالات سپورٹ کریں گے انہیں؟ دیکھیں, سپورٹ اس حد تک کریں گے جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں, وہ اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کریں گے, لیکن ان دا لانگ رن میرا نہیں خیال دونوں طرف سے کمپلیکیشنز ہوں گی, اس لیے کہ ایک فیصلہ ان کے حق میں بھی آیا ہے اور ایک فیصلہ ان کے خلاف گیا ہے. تو نون لیگ کا یہ ہے کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں, پر اس وقت میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. میرے دونوں ساتھی جو ہے نا وہ قانونی اینگل کو انہوں نے مس کر دیا. یہ میرے سامنے کل رات کے ایک ٹی وی پروگرام کی خبر ہے. یہ بیرسٹر علی ظفر, آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے صدر ہیں, ان کا یہ بیان ہے کہ جانبداری ثابت ہو جاتی ہے تو نواز شریف کی سزا اور بریت کے دونوں فیصلے کالعدم ہو جائیں گے. علی ظفر صاحب کا بیان, بلکہ یہ بات تو میں نے کل وہ اعتزاز احسن نے بھی نجی چینل پہ کہی, یہ اکراس دی بورڈ مضبوط ہے ان کی اس وقت, اکراس دی بورڈ لائرز کمیونٹی میں, جورسٹ میں اور سابقہ ججز میں,
اور جو پاکستان میں جورسپروڈنس سیٹ ہوئی ہے پچھلے 70-72 سال میں، اس میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ اس فیصلے میں، وہ جو میرے ساتھی کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے، میں پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ وہ بہت سارے فیصلے جو انہوں نے کیے وہ پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن یہ جو جس فیصلے کی بنیاد پہ ان کی نوکری گئی ہے یعنی یہ فیصلہ اس سے لنکڈ ہے، اور اس میں انصاف جو ہے نا وہ تمام تر شبہات سے بالا تر ہونا چاہیے. اس میں ان کا باعث انہوں نے خود تسلیم کر لیا، یہ شہادتیں آ گئی، تو اس کی پچھلے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ واقعی برقرار ہیں، یعنی یہ جو فیصلہ کیا گیا اس سے لنکڈ ہے اور یہ معاملہ سارا بنا اور برطرف، اور اس میں انہوں نے اپنا باعث خود تسلیم کر لیا. تو اس پہ اس فیصلے کا برقرار رہنا. مزید تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس میں نون لیگ انوالو ہے. نون لیگ بھی اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، لیکن اپوزیشن کی ہی دوسری جماعت ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اسمبلی میں فلور میں یہ باتیں کہی گئی. علی زیدی نے بات کی، جے آئی ٹی کی بات کی، وہ جے آئی ٹی جو ہے منظر عام پہ لانے کا اعلان کر دیا ہے سندھ سرکار نے. عزیر بلوچ، نثار مرائی، ثانیہ بلدیہ کی جے آئی ٹی پبلک کرنے کا اعلان. علی زیدی کے بیانات، یعنی کرنے کی وجہ جو وہ کہہ رہے ہیں سندھ والے اور اسپیشلی پیپلز پارٹی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار دے دی انہوں نے علی زیدی کے بیانات کو. اور انہوں نے بولا کہ آصف زرداری کا اس میں نام ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وفاق کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال کو اگر تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں، کیونکہ یہ منظر عام پہ آنے شروع ہو گئی ہے جے آئی ٹی اور یہ معاملات، تو عزیر بلوچ کا ایک الگ سے کردار ہے. 198 قتل ہیں، 7 ایس ایچ اوز کے تبادلے کا اعتراف ہے، 2008 سے 13 کے دوران ہتھیار بھی خریدے. یہ تمام نکات جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی، جے آئی ٹی اور حکومت جو تنقید کر رہی ہے، اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ محدود میرے پاس وقت ہے، میں چاہوں گا. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جے آئی ٹی کا کنسیپٹ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے یہ شاید ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کے خلاف اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جرم اس نے کیا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے. اب یہ ایک نیا کنسیپٹ آ گیا کہ پولیس پہ چونکہ ہمارا اعتماد نہیں رہا تو ایک ان کی اسسٹنس کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے جس میں مختلف ایف آئی اے سے، آئی بی سے، آئی ایس آئی سے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں. یہ کلیکشن آف ایویڈنس کا ایک میکنزم ہے جس کو پہلے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کرتا تھا، اب اس کو 3 کرتے ہیں یا 4 کرتے ہیں. یعنی وہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ اس کا پولیس کا ہوتا تھا، پولیس کا ہوتا ہے. اب یہ کلیکٹیولی ذرا وہ جوائنٹ. پھر آپ نے زبان زد عام چیزیں ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ چالان پیش کرتے ہیں. اب یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے، جو پولیس چالان پیش کرے گی، یہ اس کا حصہ ہوگی کہ ہم نے فلاں ملزم کے خلاف یہ شکایت درج تھی، اس پہ یہ ایف آئی آر تھی، اس کے اوپر ہم نے یہ تفتیش کی، یہ لوگ اس میں شامل تھے، اس کی بنیاد پہ ہم یہ چالان پیش کر رہے ہیں. یہ جے آئی ٹی کوئی ایکسٹرا ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر فوری طور پہ عدالت سزا دے. اصل میں یہ بڑے بڑے ٹرائل کا حصہ رہا تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں شاید اب یہ جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی، وہ جسٹ انویسٹیگیشن ہے، ویسے ہی وہ عدالت میں جا کے اسی طرح ثابت کرنا پڑے گا جس طرح پولیس کا کیس عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. میں تبصرہ چاہوں گا. اب یہ جو آخری بات ہے نا، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آتی ہے اس میں فلاں نے فلاں یہ کہہ دیا، فلاں نے فلاں وہ کہہ دیا، یہ تمام باتیں جا کے عدالت میں ثابت کرنی ہوتی ہیں. بس آخری ایک ریفرنس دے کے جاؤں کہ عزیر بلوچ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس سے کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے 8 سال راجہ پرویز اشرف کو 10 سال راجہ رینٹل کے نام سے ان کا ہم نے یہاں پہ کردار کشی کی، اور انہی احتساب عدالتوں نے ان کو پے در پے 2 ریفرنس میں بری کر دیا، باعزت بری کر دیا. یہ معاملات جو ہیں نا، جے آئی ٹی کی رپورٹس کے اوپر ہمیں اپنی رائے قائم کر کے ایک دوسرے کے خلاف ماحول ایسا نہیں بنا دینا چاہیے. عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے، وہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ بلکہ یہی میں آپ نے جو ساری صورتحال بیان کی ہے تو میں اپنے تجزیہ کاروں سے چاہوں گا، سب سے پہلے عدنان عادل صاحب میں چاہوں گا کہ جے آئی ٹی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اناؤنس کرنے کا سندھ سرکار کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے. علی زیدی کے بیانات کو سیاسی قرار دیا، انہوں نے سیاسی پوائنٹس کوری، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھے تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، ذاتی طور پہ میں صحافی ہوں 30 سال سے، کہ عزیر بلوچ ایک بہت بڑا کرمنل ہے اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے اس کے گہرے تعلقات ہیں، اور یہ سارے جو ہیں ایک بہت ہی کرمنل گینگ وہاں پہ چلاتے رہے ہیں، اور ان کا مقصد ایم کیو ایم کو کاؤنٹر کرنا تھا. اس کو اسلحہ دیا گیا، پیسے دیے گئے، وہ قتل و غارت میں انوالو رہا. مجھے تو ذاتی طور پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میری ذات کی حیثیت کی جو ہے قانونی حیثیت تو نہیں ہے. اس کے لیے تحقیقات ہوتی ہیں، جیسے ہمارے دوست اختر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس تحقیقات کرتی ہے، پولیس پہ اعتماد کم ہو گیا ہے تو جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے.
آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ JIT کی جو تحقیقات ہیں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بالکل اہمیت تو ہے اس کی. اب یہ ہے کہ وہ عدالت میں فیئر ٹرائل ہو، اس میں وہ ایویڈنس جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس کو سزا بھی ہو جائے گی. پاکستان کا قانونی نظام ایسا ہے نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اکثر و بیشتر مجرم چھٹ جاتے ہیں. یہاں پہ یا تو وہ تفتیش جو ہے پیسے دے دلا کے خراب کرا دیتا ہے ملزم، یا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ججی کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے ارشد ملک کی صورت میں بھی دیکھا ہے. اور ایسے ہزاروں کیسز ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو، جج کر لو. یہ تو ایک عام ہمارے ملک میں ہے. ہمارے ملک میں ہماگیر زوال ہے، ہمارا قانونی نظام بہت ہی ناقص ہے. اس میں کسی بھی جرائم کا چھوٹ جانا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تجزیہ دیا. یہی سوال میں اطہر صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ اب پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، JIT اناؤنس کر دی گئی ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کہا جا رہا ہے. علی زیدی کے بیانات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گی، لیکن ہاں JIT کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں. فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کے جو اہم ادارے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہے. پرابلم یہ ہوگی ہے کہ ہمارے اداروں کے اوپر سے جن لوگوں نے ہمیں اعتماد دینا تھا انہوں نے اعتماد اٹھانا شروع کر دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ملک کے جج ہیں وہ عدالت میں کہتے ہیں میں FBR پہ اعتماد نہیں کرتا. تو اب ہم کس ادارے پہ اعتبار کریں یا کس پہ اعتماد کریں؟ تو یہ پورے سسٹم پہ جو ہے وہ اس قسم کے سوالیہ نشانات ہیں. نہیں لیکن پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اپنی طرف سے پہلے تو فلور پہ ان کے بارے میں کہا گیا. جی پیپلز پارٹی کا جو رشتہ تھا عزیر بلوچ کے ساتھ اور ان کا ساتھ جو تعلق تھا وہ قائم تھا کافی عرصے سے اور وہ سب کے سامنے تھا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کی ریاست میں کب کیا ہوگا، کیا یہ JIT ان کو انصاف دینے کے لیے بنائی گئی ہے تھی یا یہ JIT کی رپورٹ پیپلز پارٹی کے اوپر کچھ پریشرز ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو یہ وقت بتائے گا. یہ عالمی ہے ہمارا. اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کا وقت دینے کا اور تجزیہ دینے کا بہت بہت شکریہ. قیمتی وقت آپ نے دیا. اختر صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے بھی اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.